अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने 2 एपिसोड हूनी स्टेशन के जो आपसे शेयर किए थे। आज हम हूनी स्टेशन का लास्ट एपिसोड रिकॉर्ड करने वाले हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताया करें और प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। जो देर नहीं करते, चलते हैं आज की अपनी स्टोरी की तरफ। ट्रेन रुकी हुई थी। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था दुनिया ख़त्म हो गई है और बस यही ट्रेन बची है। लोहे का एक लंबा डब्बा जिसमें एक तरफ जिंदा लोग थे और दूसरी तरफ कुछ और। कामरान डब्बा नंबर 1 के दरवाजे के साथ खड़ा था, लोहे की छड़ हाथ में, सांस भारी, आंखें सुरख। डॉक्टर रज़िया इसके बराबर में थी। स्याह बैग अभी भी इसके कंधे पर था, मगर अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बचा था। डब्बे में 17 लोग थे, बच्चे, औरतें, मर्द, सब एक दूसरे से चिपके बैठे थे, जैसे इकट्ठे रहने से खौफ कम हो जाता है। समीना अपने बच्चे को गोद में लिए कोने में बैठी थी। बच्चा सो गया था, मासूम, बेखबर इस दुनिया से जो इसके गिर्द बदल रही थी। पिछले दरवाजे पर वक्फे से धक्के आ रहे थे, बेतरतीब, जैसे कोई सोच कर नहीं बल्कि सिर्फ महसूस करके धक्का देता हो। हर धक्के पर डब्बे में कोई ना कोई सांस रोक लेता था। कामरान ने डॉक्टर रज़िया से आहिस्ता से कहा, बाबा जी का क्या हुआ? वो पिछले डब्बों में गए थे, वापस नहीं आए। डॉक्टर रज़िया ने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, मुझे नहीं पता, शायद इन्होंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। कामरान ने भी आगे नहीं पूछा, क्योंकि जवाब सुनने की हिम्मत नहीं थी। वो बूढ़ा आदमी जिसने पहले ही समझ लिया था कि क्या होने वाला है, जिसने कहा था, बेटा क्या तू उतर सकता है इस ट्रेन से? वो कहाँ गया था और क्यों गया था? ये सवाल कामरान के सहन में पत्थर की तरह पड़ा था। डब्बे में एक आदमी उठा, दरमियानी उम्र का, सुर्ख कमीज, घबराया हुआ चेहरा। उसका नाम नज़ीर था। कामरान को बाद में पता चला। यहाँ बैठे बैठे मर जाएंगे, बाहर निकलना चाहिए, खेतों में भाग जाते हैं। कामरान ने कहा, रात के अंधेरे में कहाँ भागोगे? और ये भी पता नहीं कि ट्रेन से कोई बाहर निकला या नहीं। नज़ीर ने कहा, यहाँ रहे तो यकीनन मौत है, बाहर शायद बच जाए। डॉक्टर रज़िया ने कहा, बैठ जाओ, अभी मंसूबा बन रहा है। कामरान ने सबको देखा और सोचा, ट्रेन रुकी हुई थी। पिछले 5 डब्बे मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके थे। आगे के 3 डब्बों में ये लोग थे और दरमियान में सिर्फ बंद दरवाजे थे जो ज़्यादा देर नहीं चलने वाले थे। इंजन का कमरा आगे था, मगर वहाँ अरसलान बंद था, जो अब अरसलान नहीं रहा था। बाहर अंधेरा था, मगर सुबह होने में अब भी 3 घंटे थे। फैसलाबाद कंट्रोल रूम को पता चल चुका होगा कि ट्रेन रुकी है, मगर मदद कब आएगी ये किसी को नहीं पता था। तभी कामरान को कुछ याद आया। इसने डॉक्टर रज़िया से कहा, ट्रेन में इमरजेंसी वायरलेस होता है ड्राइवर के कमरे में। डॉक्टर रज़िया की आंखें चमकी। हाँ, मगर वहाँ अरसलान है। कामरान ने कहा, मैं जाऊँगा। डॉक्टर रज़िया ने कहा, अकेले नहीं। नज़ीर जो अभी बाहर भागने की बात कर रहा था, अचानक बोला, मैं साथ जाऊँगा। बैठे रहने से बेहतर है कुछ करें। कामरान ने इसे एक नज़र देखा। आदमी डरा हुआ था, मगर आंखों में हिम्मत भी थी। ठीक है, कामरान ने कहा और डॉक्टर रज़िया की तरफ मुड़ा। आप यहाँ रहें इन लोगों के साथ। डॉक्टर रज़िया ने कहा, कामरान एक बात सुनो, इंजन के कमरे का दरवाज़ा लोहे का है, अंदर से नहीं खुलेगा, बाहर से ही खोलना होगा। मतलब अरसलान जो भी बन चुका है वो बाहर नहीं आ सकता, बस तुम्हें दरवाज़ा खोलना नहीं है।
صرف وائرلیس لینا ہے جو باہر پینل پر لگا ہے۔ کامران نے سر ہلایا اور نذیر کے ساتھ آگے بڑھا۔ ڈبہ نمبر 1 سے ڈبہ نمبر 2 میں داخل ہوئے۔ یہاں وہی لوگ تھے جنہیں کامران پہلے لے آیا تھا۔ سب ڈبہ نمبر 1 میں بیٹھے تھے۔ یہ ڈبہ خالی پڑا تھا۔ اندھیرے میں آگے بڑھے۔ انجن کا دروازہ آیا۔ کامران نے کان لگایا۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھی، وہی گراہٹ جو اب سب پہچانتے تھے۔ دروازہ بند تھا۔ پینل کنٹرول باہر دیوار پر تھا، ایک چھوٹی سی عجیب سی چیز جس میں وائرلیس سیٹ رکھی تھی۔ کامران نے وہ ایک ڈبہ کھولا، وائرلیس سیٹ نکالی، بٹن دبایا۔ عجیب سی آواز آئی۔ نذیر نے کہا کام کرے گی۔ کامران نے بدلی اور اس کی آواز بدلی اور دوبارہ بٹن دبایا۔ فیصل آباد کنٹرول، فیصل آباد کنٹرول، یہ جناب ایکسپریس ہے، ایمرجنسی ایمرجنسی، کیا کوئی سن رہا ہے؟ خاموشی، پھر سرسراہٹ اور ایک آواز، کون بول رہا ہے؟ ٹرین کا ڈرائیور کہاں ہے؟ کامران نے کہا ڈرائیور نہیں ہے، ٹرین میں ایمرجنسی ہے، فوری مدد بھیجو، ہم ملتان اور فیصل آباد کے درمیان کہیں رکے ہیں، ٹریک نمبر 1۔ دوسری طرف سے آواز آئی، کس قسم کی ایمرجنسی؟ کامران نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا بیماری، فوری طبی مدد چاہیے اور پولیس بھی جتنی جلدی ہو سکے۔ آواز آئی، ٹھیک ہے، ٹیم روانہ کرتے ہیں، آدھے گھنٹے میں پہنچے گی۔ کامران نے سانس چھوڑا، نذیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، چلو واپس چلتے ہیں۔ اسی لمحے انجن کے دروازے کے اندر سے ایک زور کا دھکا لگا۔ دروازہ ہلا مگر کھلا نہیں۔ دونوں تیزی سے واپس مڑے۔ ڈبہ نمبر 1 میں واپس آئے تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر رضیہ ایک کونے میں کسی سے بات کر رہی تھی۔ آواز دھیمی تھی مگر چہرہ پریشان۔ کامران نے قریب جا کر دیکھا تو سمینہ کا بچہ جاگ گیا تھا اور ایک کونے میں بیٹھا کچھ دیکھ رہا تھا۔ بچے کی نظر پچھلے دروازے پر تھی۔ کامران نے ڈاکٹر رضیہ سے پوچھا کیا ہوا؟ ڈاکٹر رضیہ نے آہستہ سے کہا پچھلے دروازے پر دھکے بند ہو گئے ہیں۔ کامران نے کہا یہ تو اچھی بات ہے نا؟ ڈاکٹر رضیہ نے کہا نہیں، یہ بری بات ہے۔ جب وہ دروازہ توڑنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ کامران کا دل ڈوبا۔ کون سا راستہ؟ اور پھر اوپر سے ایک آواز آئی، ٹرین کی چھت پر قدموں کی آواز، آہستہ، بے ترتیب مگر واضح۔ سب نے اوپر دیکھا۔ بچہ انگلی اوپر کی طرف اٹھائے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ سمیرہ نے بچے کو کھینچ کر اپنی گود میں لیا۔ چھت پر آوازیں بڑھنے لگی، ایک نہیں، دو نہیں، یہیں پھر ایک جگہ سے چھت کا پینل ہلا۔ نذیر نے کہا یا اللہ، یہ اوپر سے آ رہے ہیں۔ کامران نے لوہے کی چھڑ اوپر کی طرف کی۔ ڈاکٹر رضیہ نے بیگ سے آخری سرنج نکالی۔ خالی تھی مگر ہاتھ میں کچھ ہونا ضروری تھا۔ نذیر نے ایک مسافر کے بیگ سے چھتری نکالی، لمبی لوہے کی نوک والی۔ ڈبے میں جو بھی ہاتھ آیا لوگوں نے اٹھا لیا، پانی کی بوتلیں، جوتے وغیرہ۔ ایک آدمی نے سیٹ کا لوہے کا حصہ توڑنے کی کوشش کی۔ چھت کا پینل اور زور سے ہلا اور پھر ایک کونے سے اکھڑ گیا۔ ایک ہاتھ نیچے آیا، سفید، ٹھنڈا، خون آلود۔ کامران نے چھڑ سے مارا، ہاتھ واپس گیا مگر دوسری طرف سے ایک اور پینل ہلنے لگا۔ ڈاکٹر رضیہ نے چیخ کر کہا سب بیچ میں آ جاؤ، دیواروں کے پاس سے ہٹو۔ سب لوگ ڈبے کے بیچ میں آگے اکٹھے، ایک گچھے کی طرح۔ بچے رو رہے تھے، عورتیں دوائیں پا رہی تھیں، مرد ہاتھوں میں جو کچھ تھا کپڑے پکڑے اوپر دیکھ رہے تھے۔ چھت سے 2 جگہ سے پینل اکھڑا اور 2 چہرے نیچے جھکے، سفید آنکھیں، کھلے منہ۔ کامران نے ایک کو مارا، نذیر دوسرے کی طرف چھتری اٹھائی مگر پیچھے سے بھی پینل اکھڑ رہا تھا۔ یہ لڑائی برابری کی نہیں تھی،
اور پھر باہر سے ایک تیز روشنی آئی، کھڑکیوں سے سفید روشنی آنے لگی، اتنی تیز کہ آنکھیں دھندلی ہو گئی۔ باہر سے ہارن کی آوازیں آئیں، گاڑیوں کے انجن، اور پھر لاؤڈ سپیکر پر ایک آواز، یہ پولیس ہے، ٹرین میں جو بھی زندہ ہے دروازوں سے دور رہیں، ہم آ رہے ہیں۔ چھت پر قدموں کی آواز اچانک رک گئی، ڈبے میں ایک لمحے کی سکتے کی خاموشی، پھر باہر سے گولیوں کی آوازیں آئیں، ایک کے بعد ایک، پھر سب کی خاموش۔ کامران دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، لوہے کی چھڑ ہاتھ سے چھوٹ گئی، سمینا کا بچہ گود میں چپ ہو گیا۔ ڈاکٹر رضیہ نے آنکھیں بند کی اور ایک لمبی سانس لی۔ نذیر فرش پر بیٹھ گیا اور چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ڈبے کا دروازہ باہر سے کھلا، روشنی اندر آئی، اصلی روشنی، ٹارچوں کی، اور ساتھ وردی میں لوگ۔ آدھے گھنٹے میں سب کو ٹرین سے نکال لیا گیا۔ کامران آخری نکلا۔ باہر نکلتے وقت اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ٹرین وہاں کھڑی تھی اندھیرے میں، صبح کے 5 بج رہے تھے۔ کامران ایک پولیس جیپ کے ساتھ کھڑا تھا، کمبل کندھوں پر، ہاتھ میں چائے کا کپ جو ابھی تک گرم تھا مگر اس نے پیا نہیں تھا۔ دور کھیتوں میں صبح کی پہلی روشنی آنے لگی، ہلکی، دھیمی، جیسے دنیا آہستہ آہستہ جاگ رہی ہو۔ ڈاکٹر رضیہ پولیس افسر سے بات کر رہی تھی، فائل نکال کر کچھ سمجھا رہی تھی۔ سمینا اپنے بچے کے ساتھ ایک طرف بیٹھی تھی، بچہ اب بھی اس کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ نذیر زمین پر بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا۔ کامران نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک کاغذ تھا، مڑا ہوا، وسیم کا خط۔ کامران نے اسے نکالا اور دیکھا مگر کھلا نہیں، بس ہاتھ میں پکڑے کھڑا رہا۔ ڈاکٹر رضیہ آئے اور اس کے برابر کھڑی ہوئیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر انہوں نے کہا، پولیس نے ٹرین سیل کر دی ہے، حکومت کو بتا دیا ہے، وہ لوگ آئیں گے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ وہ گاؤں کہاں ہے جہاں سے یہ شروع ہوا؟ وہ ابھی بھی وہاں ہے۔ کامران نے کہا، آپ جائیں گے؟ ڈاکٹر رضیہ نے کہا، ہاں، اکیلی۔ ڈاکٹر رضیہ نے اسے دیکھا، نہیں جانا چاہیے۔ کامران نے وسیم کا ہاتھ جیب میں رکھا، چائے کا کپ نیچے رکھا اور کہا، پہلے فیصل آباد جانا ہے، ایک خط پہنچانا ہے، پھر بتاؤں گا جانا ہے یا نہیں۔ ڈاکٹر رضیہ نے سر ہلایا۔ دور کھیتوں میں ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا، سفید داڑھی، سفید ٹوپی۔ کامران کی نظر اس پر پڑی اور دل ایک دھڑکن کے لیے رکا۔ بابا جی زندہ تھے؟ کامران نے ہاتھ اٹھایا، بابا جی نے بھی ہاتھ اٹھایا، پھر وہ مڑے اور کھیتوں میں چلے گئے، دھند میں گم ہو گئے، جیسے آئے ہی نہ ہو۔ کامران نے کچھ دیر اس طرف دیکھا، پھر مڑا۔ صبح ہو رہی تھی اور کہیں دور ملتان کی سمت سے ایک اور ٹرین کی سیٹی سنائی دی۔ سو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ جو سٹوری ریکارڈ کرنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو رہی تھی، بہت مشکل سے میں نے ریکارڈ کی ہے۔ تو اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگی ہو سو پلیز مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیے۔ اگر کچھ بھی غلطیاں تو بہت ساری ہوئی ہیں، سو آپ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ سو جانے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گی، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ ایسی زبردست ہارر سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔